Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं। योर डिस्कशन ग्रुप में उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल व जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। जी बहुत शुक्रिया ब्रदर मोहतरम अमीर फैसल साहब। मेरा नाम अतहर अली है। नए मेंबरान के लिए मैं अपना तारुफ आपके गोशगुजार कर देता हूँ एक बार फिर। मोहतरम किबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम का एक मानने वाला, उनका पैरोकार, उनकी इस मारफत इलाही की इस मिशन में उनका एक अदना सा पैगम्बर खुदा। तो मैं गुज़िश्ता 2 साल से उनकी इस मुहिम में, उनके इस मिशन में, खुदा की बादशाहत के इस मिशन में मैं उनके साथ हूँ जी। और मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ। साउथ अफ्रीका में गुज़िश्ता 21 साल ऑलमोस्ट मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ। और एक पाकिस्तानी मुस्लिम घराने से मेरा तल्लुक़ था, और मैं हमेशा से ही खुदा की तलाश में था। उसके लिए सूफिया के साथ भी बैठा, कई मज़ाहब को गहराई से मैंने जानने की कोशिश भी की। तो ये तारुफ था मेरा, जिसमें मोहतरम जाहिद खान साहब की तालीमात के तवस्सुत से मैंने अल्लाह की ज़ात का दीदार किया। तो अब मैं अगले मैसेज में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। तो ब्रदर अमीर फैज साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक कामन आदमी की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारी लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको देख के हमें वही तनाव, वही खिंचाव, वही हमारी जो ज़िंदगी के मामलात हैं, इनको देख के उनको सामने साथ में रख के चलना पड़ता है। ये तो हमारी ज़ाहरी सच्चाई है। लेकिन जब खुदा की ज़ात आप पे ये इनायत करे कि आपका दिल खुदा की ओर, उसकी मोहब्बत में खिंचा चला जाए, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए सानवी लगती हैं। इनकी ग्रेविटी कम नहीं होती, लेकिन ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी या आखिरी प्रायोरिटी बन जाती हैं लाइफ में। यही फ़र्क मेरे साथ पेश आया है। मैं आज भी एक अच्छा बाप हूँ, अपनी फैमिली के लिए मुखलिस, और अपनी कोशिश और अपना वक्त जो है वो पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ गुजारता हूँ। कम सोता हूँ, कम खाता हूँ, ज़्यादा वक्त जो है वो ज़्यादा इलाही में गुजारता हूँ। और मैक्सिमम जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने। तो मोहतरम किबला ज़ाद इस्लाम जो हैं वो आज के दौर के मसीह ज़मा हैं। वो अपने ही अल्फाज में, अपने ऐलान में अल्लाह के दिल हैं, खुदा के नबी, पैगंबर और इस दौर के नए आदम हैं, जो कि तमाम इलाही किताबों में जितने हक़ ताला के वादाजात थे उनको पूरा करने के लिए आए हैं। उन्हें चुना गया है कि जो नया दौर होगा, नई ज़मीन होगी, नया आसमान होगा, उसको जो शख्स इस दुनिया में इम्प्लीमेंट करेगा, उसको इस दुनिया पे वारद करेगा, उस ज़माने को वो शख्स जो आएगा, जिसके वादाजात थे इलाही किताबों में, उसके अलावा भी वो जनाब मोहतरम किबला ज़ाहद अलैहिस्सलाम हैं, जिनका ये ऐलान है कि खुदा की ज़ात एक दिखाई देने वाली, नज़र आ जाने वाली ज़ात है जो इंसानियत से मिलना चाहती है। और ये दुनिया अंबिया से भर जाएगी, और इस दुनिया का महवर खुदा की ज़ात होगी। नए लोग आएंगे और नया दौर आएगा, और उन लोगों का खुदा की ज़ात के साथ एक ज़िंदा ताल्लुक़ होगा। यानी कि दुनिया यही होगी जो कि पहले से बहुत हसीन है, लेकिन दौर ऐसा आएगा और लोग ऐसे आएंगे जिनके दिल खुदा की मारफत इलाही और राज इलाही से और जज्बात इलाही से मामूर होंगे। और वही लोग होंगे जो इंसानियत का दर्द भी अपने अंदर उतना ही रखते होंगे जितना को वो खुदा की मोहब्बत अपने दिल में लेके इस दुनिया में आए होंगे। तो उन लोगों के आने की बरकतें ये होगी कि आसमानों की बाला जनतें जो हैं, फरिश्ते और उनसे भी बाला जनतों के जो मकीं हैं, वो इस दुनिया में इंसानियत से खुदा के राज इलाही सीखेंगे, और यही दुनिया जो है वो जन्नत की एक मिसाल होगी। तो इस मिशन को, इन राज इलाही को इंसानियत तक पहुँचाने के लिए मोहतरम जाहिद खान साहब गुज़िश्ता 60 साल से नबूवत का ऐलान कर चुके हैं, और उनकी 10 किताबें और अनगिनत उनके वीडियोज़ और पूरी दुनिया में उनको देखा सुना पड़ा जाता है। हज़ारों की तादाद में, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनकी तालीमात को पढ़ा जाता है। लोग हर किस्म के ग्रोह से, हर किस्म के मज़ाहिब से उनकी तालीमात से मुतासर होकर उनके मिशन में आ रहे हैं, और 30 अंबिया अभी तक आ चुके हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ। इन 30 के अलावा जो हज़ारों लोग हैं ऐसे भी जिन्होंने खुदा की ज़ात को देखा है, उनके नूर इलाही का दीदार किया है, उनको कशफ्स हुए हैं, उनको
روحانی مشاہدات ہیں ان کو جاگتی نگاہوں سے خدا کا دیدار ہوا ہے، تو اس کے علاوہ جو 30 انبیاء ہیں ان کا خدا سے، اللہ کی ذات سے ایک زندہ تعلق ہے۔ تو جو خدا کے وعدے تھے وہ اس شکل میں پورے ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ اس خدا کی بادشاہت کے زمانے کی ایک فاؤنڈیشن تیار ہو چکی ہے، جس کے بانی جناب محترم قبلہ ذات علیہ السلام ہے۔ اور میرے علاوہ ہمارے ایک اور ایشیا سے پاکستان سے ایک پیغمبر ہیں سورج خان صاحب، وہ مجھ سے بھی پہلے کے اس مشن میں ان کے ساتھ ہیں، محترم زاہد خان صاحب کے۔ اس کے علاوہ چائنا سے، ہانگ کانگ سے اور بھی مختلف ممالک سے ہمارے جو ایشین انبیاء ہیں، کچھ تو اس پروگرام میں پہلے آ چکے ہیں، ان کا انٹرویو چل چکا ہے، کچھ ابھی مستقبل میں ہم ان کو انوائٹ کریں گے، تو باقی جو ہیں یورپین اور دوسرے کنٹریز میں ہیں۔ تو خدا کی ذات ان انبیاء کو، یعنی کہ ان لوگوں کو جو خدا کی ذات کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ ایک انتہائی محبت بھرا دل رکھتے ہیں، ان کو اپنا عیال سمجھتے ہیں، ان کے لیے وہی نگاہیں رکھتے ہیں جو ان کے اپنے بیوی بچوں اور ماں باپ اور اپنے خاندان کے لیے ہیں، ایسے لوگوں کو خدا کی ذات اس مشن میں محترم قبلہ ذات اسلام کی تعلیمات کے توسط سے، برکتوں سے اس مشن میں ان لائن کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ 30 انبیاء وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کو روبرو دیکھا اور ان سے ٹائم ٹو ٹائم خدا کی ذات سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے، ان سے سوال جواب ہوتے ہیں، روحانی مشاہدات ہوتے ہیں، جو کہ منظر عام پہ آ چکے ہیں۔ اطہر بھائی، بریفلی آپ نے کافی کچھ بتایا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ محترم زاہد خان صاحب، ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، تمام نبیوں یا تمام مذہبوں کا پتہ نہیں کیا ورڈ وہ بولتے ہیں کہ صف لپیٹنے وہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، نبیوں کے ریگارڈنگ جتنی بھی جانکاری ہمیں ہوتی جا رہی ہے، کبھی کسی ریگارڈنگ کبھی کسی ریگارڈنگ، تو آئی ایم سوری ٹو سے، مطلب وہ اتنی اچھی جانکاری نہیں ہیں، بلکہ بہت سی باتیں سن کر تو دل کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ایک کامن آدمی، سادے سے آدمی شاید زیادہ اچھے ہیں کچھ ایسے واقعات سے جو پچھلے نبیوں کے ریگارڈنگ لکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ اس مائنڈ سے سوچنے کی بات کر رہا ہوں جو ان کے مخالفین سوچتے ہیں اور جس نظریے سے وہ سوچتے ہیں۔ تو زاہد خان صاحب ہوئے یا آپ ہوئے، تو آپ نے یہ نبی ہی ورڈ کیوں چنا اپنے لیے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نبیوں کے ان کے مخالفین کی سوچ اگر سے سوچیں تو کیا کیا غلط کام کیے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو نبی ہی کہلوانا کیوں پسند کرتے ہیں، کچھ اور کیوں نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ جی بہت شکریہ محترم امیر فیض صاحب۔ پہلی بات کا میں آپ کو یوں جواب دوں گا، کوشش کروں گا کہ اس کا آسان اظہار آپ کے سامنے گوش گزار کروں کہ انبیاء جو ہیں ان کی ایک ظاہری زندگی بھی ہوتی ہے اور ان کی ایک روحانی سفر بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں پر انسانیت نے اکثر ٹھوکر کھائی ہے، انہوں نے ان کو ایک روحانیت اور ان کی ظاہری زندگی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے کہ he has to be perfect. He doesn't have to be perfect. ان کو اپنی زندگی میں ان کی ذمہ داریاں، ان کے چیلنجز کو، یعنی کہ اگر ان کے جوتوں میں پاؤں رکھ کے کوئی دیکھے تو اسے احساس ہوگا کہ a prophet has to go through a lot. لیکن اتنا آسان نہیں ہوتا انبیاء کو چننا، اس لیے اس دور میں جیسے جس طرح سے چنے گئے۔ تو اس لیے انبیاء سے مسٹیکس ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن ان کے بعد ان کی امتن ان کو ہائی لائٹ کر کے، تو اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ خدا کا درجہ دے دیا، تو وہاں سے دوسری ٹھوکر لگی۔ اب آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ لفظ نبی، چونکہ ہم انڈیا پاکستان سے برصغیر سے بہت زیادہ ہمارے جو ممبران ہیں اس چیٹ گروپ میں وہ اسلام سے آئے ہیں، تو جب ہم کسی مسلمان سے یا کسی ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو ان کو خدا کی طرف سے جو آتا ہے، جو خدا کی بات کرتا ہے، اس کے لیے جو لفظ زیادہ آسانی سے سمجھ آتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے، وہ ہے نبی۔ اگر ہم کسی کرسچن سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہم اسے کہیں گے ایم اے پروفٹ آف گاڈ۔ تو بیسیکلی کہنا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جسے خدا نے یہ عنایت کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ پیغام ہے، تو یہ آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے لفظ نبی جو ہے ہم صرف ممبران کی آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا بھی مجھ سے بات کرتا ہے یا کسی ممبر سے بات کرتا ہے تو کسی ایسی زبان میں بات نہیں کرتا ہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو اس کو اس کی زبان میں بات کر کے بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ مضمون اس کے دل تک پہنچ جائے۔ تو نبی کا لفظ اس لیے ہم گروپس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس شخص کی آئیڈینٹی، اس کی پرسنالٹی، اس کا کام اور اس کے خدا کی طرف سے آنے کا جو مضمون ہے، اس کا جو تعارف ہے، وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ لفظ نبی، چونکہ ہم انڈیا پاکستان سے برصغیر سے بہت زیادہ ہمارے جو ممبران ہیں اس چیٹ گروپ میں وہ اسلام سے آئے ہیں، تو جب ہم کسی مسلمان سے یا کسی ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو ان کو خدا کی طرف سے جو آتا ہے، جو خدا کی بات کرتا ہے، اس کے لیے جو لفظ زیادہ آسانی سے
سمجھ آتا ہے، ڈائجسٹ ہوتا ہے، وہ ہے نبی۔ اگر ہم کسی کرسچن سے بات کریں تو ڈیفینیٹلی ہم اسے کہیں گے ایم اے پروفیٹ آف گاڈ۔ تو بیسیکلی کہنا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جسے خدا نے یہ عنایت کی ہے، یہ بات کی ہے، یہ پیغام ہے، تو یہ آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے لفظ نبی جو ہے ہم صرف ممبران کی آسانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب خدا بھی مجھ سے بات کرتا ہے یا کسی ممبر سے بات کرتا ہے تو کسی ایسی زبان میں بات نہیں کرتا ہے اس کو سمجھ ہی نہ آئے، تو اس کو اس کی زبان میں بات کر کے بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ مضمون اس کے دل تک پہنچ جائے۔ تو نبی کا لفظ اس لیے ہم گروپس میں استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے کے لیے اس شخص کی آئیڈینٹی، اس کی پرسنالٹی، اس کا کام اور اس کے خدا کی طرف سے آنے کا جو مضمون ہے، اس کا جو تعارف ہے، وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اطہر صاحب، میں زیادہ سوال نہ پوچھ کے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب میں ساری کی ساری باتیں کور ہونے کی پوری پاسبلٹی ہے۔ یہاں انڈیا میں، کیونکہ ہندو ازم کی مجھے کافی جانکاری ہے، ہندو ریلیجن کی، کہ فار ایگزامپل شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کالی ماتا، شیروں والی ماتا، لکشمی ماتا، پتہ نہیں 9 ماتائیں ہیں، خیر وہ بڑی بڑی تو کہانی یہ سننے کو ملتی ہیں کہ یہ 9 بہنیں ہوئی ہیں، اور جو ان کی فیملی کے ریگارڈنگ جانکاری ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت ریچ یعنی کہ امیر لوگ تھے اور ان کی بہت چلتی تھی۔ کل ملا کے میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہر ایک دور میں جو لوگ مالدار ہوئے ہیں ان کی پیروی کی ہے لوگوں نے، یا یہ کہہ لیجیے کہ ان کے سامنے بولنے کی، چوں چرا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کافی ٹائم پہلے، یا یہ کہہ لیجیے کہ جب تک ہمارا دیش آزاد نہیں ہوا تھا 1947 میں، تو جاگیردارانہ نظام تھا، ایک آدمی کے پاس ہزاروں ہزاروں بیگہیں زمینیں ہوتی تھی اور ایک آدمی کے پاس ایک بیگہ بھی نہیں۔ اس سسٹم میں کافی بدلاؤ ہوئے اور رہنے سہنے کا طریقہ بدلا۔ کل ملا کے میرا سوال یہ ہے کہ مذہب اسلام کی جانکاری لینے کے بعد یہ صاف دکھتا ہے کہ جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنے تھے تو اس کے بعد سے یہ گھوشنا کر دی گئی تھی، یعنی کہ اناؤنسمنٹ، کہ اب تو ان کی اولادیں ہی نبی بنیں گی۔ تو اس ریگارڈنگ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے پاس پیسے کی پاور تھی، یا مین پاور تھی، یا ان کا کنبہ بہت بڑا تھا، یا ان کی زیادہ چلتی تھی کہ پوری دنیا کائنات میں کوئی بھی ایسی فیملی یا ایسا شخص نہیں ملا کہ نبوت اس کو دی جاتی؟ یا اس کی کیا وجوہات مانتے ہیں آپ کہ ایک آدمی کا اعلان نبوت کرنا اور اس کے بعد انہی کی اولادوں کے لیے اس کو ریزرو کر دینا؟ بتائیں، شکریہ۔ جی برادر محترم امیر فیض صاحب، میں بھی اس سوال کو نا جی لمبے مضمون میں نہیں، مختصر ہی آپ کو جواب دے دوں گا، جامع لیکن مختصر، کہ جس طرح سے نبی ابراہیم صاحب کو چنا گیا تھا، اسی طرح سے بہت سارے اور انبیاء کو چنا گیا تھا۔ وہ سینٹس بھی تھے، ان میں گرو بھی تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن کا تاریخ میں اتنا تعارف نہیں ہے، اور کئیوں کا تعارف بہت زیادہ گہرا بھی ہے۔ تو جو مسلمانوں کو زیادہ تعارف آیا ہے، یا انہوں نے جسے کہہ لیں کہ قریش نے جو پورا فائدہ اٹھایا ہے اس خدا کی عنایت کا، کہ اس نبی ابراہیم صاحب کو چنا گیا ان کی آل سے، جو کہ خدا کے وعدے بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں، فرشتوں کا بھی ان میں عمل دخل ہوتا ہے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ خدا کی ذات نے عربوں میں اور عربوں سے باہر بھی ان گنت لوگوں کو چنا ہے۔ ان کو لفظ نبی سے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں، دوسروں کو آپ گرو، یا جس دور میں جو اوتار آئے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو ان کی جو پٹڑی ہے واپس خدا کے راستے پر اس کو دوبارہ رکھ دیا جائے۔ اچھا، میں اس پہ دوسرا میسج کرتا ہوں، اور دوسرا یہ جی کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ یہ 3 چیزیں اس کا وبال بھی رہی ہیں، یہ اس کے لیے باعث برکت بھی رہی ہیں، زن، زر اور زمین۔ ان تینوں کا غلط استعمال ہمیشہ سے ہی اس چیز کا باعث رہا ہے، کیونکہ انسان کی خدا سے ایک دوری اور اس کا ایک روحانی اندھا پن ہے، جو وہ اپنی اس چھوٹی سی زندگی کے اصل اور سب سے بڑے مقصد کو بھولنے کی بنا پر ہوا ہے۔ تو یہ سارے میس اس لیے ہمارے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں، کیونکہ آج بھی اس دور میں بھی انبیاء کے ساتھ بھی، اس خاندان ابراہیم کے ساتھ بھی گو خدا کے وعدے اور برکتیں سب کچھ تھا، لیکن خدا کا وعدہ ظالموں تک نہیں تھا۔ کسی بھی خاندان میں خدا کا وعدہ اس خاندان کے ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیشہ سے ہی انسان کے ساتھ وبال رہی ہیں، اور اس کا باعث جو ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ دوری ہوتی ہے۔ جیسے ہی انسان جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان لیتا ہے، اور اپنی پریورٹیز خدا کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے،
تو اس کی یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور قریب یہ مسائل اب ختم ہونے والے ہیں۔ جی، اور آخری میری ایک ذہن میں چیز آئی، یہ چونکہ مالدار ہونا، صاحب اقتدار ہونا، یہ بینیفیشل ہے اگر کسی شخص کے پاس خدا کی محبت ہے، خدا کی عنایت، نور الہی ہے، اس کے پاس تعلیمات ہیں، اور اس کو فرشتے جیسے موسیٰ کو if he was patience enough, if he had patience enough, he could be an ex pharaoh۔ تو اقتدار دے دینا، طاقت دے دینا، جو خدا کی عنایت کسی نبی پہ ہو جانا، اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کو وہ خدا کی اسٹیبلشمنٹ کو بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرے۔ تو یہاں پر بھی بہت سارے ہمارے سینٹس نے، صوفیہ کرام نے، ہمارے انبیاء نے، انڈیا میں، پاکستان، پوری دنیا میں جہاں جہاں چنا گیا، وہ اپنی ذاتی غلطیوں کی وجہ سے ان سے وہ اقتدار ہونے کے باوجود وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور خدا کی بادشاہت ویسے نہیں آ سکی۔ اس کے برعکس جو لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، انہوں نے پھر اس کا فل ڈس ایڈوانٹیج لیا۔ جیسے میں نے قریش کا ذکر کیا، ان کے یعنی کہ کعبے میں کتنے بت پڑے تھے، وہ سارے ان کا ٹرن اوور تھا۔ تو اس میں نبی محمد صاحب نے پھر ان کو بڑی جرت کی اور وہاں پر خدا کی وحدانیت اسٹیبلش کی۔ تو یہ میں نے ضمنی طور پر ان کا حوالہ دیا ہے۔ تو اس طرح کا ہمیشہ ہی رہا ہے، زن اور زمین، یہ طاقت انسان کو شروع سے پسند ہے، اور یہ خدا کی دوری کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اطہر بھائی، میں بہت ہی سیدھا سادہ سا بندہ ہوں گاؤں کا، اور سادگی سے ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ سادگی ہی زندگی آج تک ہمیں جی ہے ہم نے الحمدللہ۔ فار ایگزامپل، مووی کسی تھیٹر میں لگی، آپ اس کو دیکھ کے آ گئے، ہیرو ہیروئن اسٹوری آپ کو بہت اچھی لگی، اور آپ کو امپریس ہوئے آپ اس اسٹوری سے، اور آپ اس کا ذکر بھی کریں، دیکھو جی میں نے یہ پکچر دیکھی تھی، بہت اچھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے۔ اس کے کچھ دن بعد اس مووی سے آنے سے بھی 20-30 سال پہلے کوئی اور مووی آئی ہوئی ہے، بھلے اس میں ایکٹر کیریکٹرز الگ الگ تھے، کچھ بھی تھے، بٹ اسٹوری سیم تھی۔ اب آپ نے وہ دیکھی تو آپ ظاہر سی بات ہے یہ کہیں گے کہ یار یہ اسٹوری تو بہت پرانی ہے، 30-40 سال 50 سال پرانی، اور ہم نے ابھی مووی دیکھی تھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمانی پیدائشی لوگ ہیں، یا یہ کہ ہم جیسے جو نیو مسلم ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تعلیمات لے لیں گے، کسی سے سیکھ لیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ بٹ سپوز ہم مسیحی لوگوں سے مل جاتے ہیں اور بائبل کے ریگارڈنگ جانکاری لیتے ہیں، تو مور دین 90% باتیں بائبل میں پتہ چلتا ہے جی پہلے سے لکھی ہوئی ہیں۔ نماز بھی ہے جی، روزہ بھی ہے جی، زکوٰۃ بھی ہے جی، یہ بھی ہے جی، وہ بھی ہے جی، تو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ تو ان چیزوں کی نقل ہے۔ تو مطلب ہم کیا مانیں کہ ایک دوسرے کی نقل کرتے چلے آئے سب لوگ، اور اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کرتے چلے آئے؟ کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کشف میں ظاہر کر دیا۔ اب تیسرا تو کوئی تھا نہیں، اللہ ہے یا آپ ہیں، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اور کیوں یقین کریں کہ آپ نبی بن ہی گئے، آپ پہ کشف ہو ہی گئے، آپ پہ وہی ہو ہی گئے؟ یہی پہلے نبیوں نے کیا ہے، لوگوں نے ان کو مانا ہے۔ تو آخر اگر اطہر صاحب آج کہتے ہیں کہ وہ نبی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشف دکھایا تھا، تو ہم کیوں مانیں، کس بیس پہ مانیں اس بات کو؟ ایسی کیا نشانی اگر ہم آپ سے طلب کرنے لگیں تو آپ دکھا پائیں گے؟ بتائیں، شکریہ۔ جی برادر محترم انفیل صاحب، سب سے پہلے جی کہ جو خدا کی طرف سے آئے گا وہ تو خدا کی بات کرے گا۔ دوسری چیز کہ پہلے جو انبیاء آئے ہیں انہوں نے اس چیز کا دعویٰ ضرور کیا کہ یہ جو کلام ان پر نازل ہوا ہے جو خدا کا کلام ہے، جبکہ میں قرآن کا تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں 5% بھی خدا کا کلام کہا جائے تو وہ بہت زیادہ ہے، آپ 5% ہی پکڑ لیں۔ 10% فرشتوں کا ہوگا، اور باقی کا جو سارے کا سارا نبی محمد صاحب کا اپنا کلام ہے، اور یہ انڈرسٹینڈنگ ان کے اصحاب کو آ چکی تھی۔ یہی صورتحال بائبل کے ساتھ اور پرانے عہد نامے کے جو بنی اسرائیل کے جو نبی تھے جو ان سے پہلے، تو یہ انڈرسٹینڈنگ وہاں پر تھی۔ ریلیٹیو نریشن چینز کے حساب سے علاقے زبانوں میں تعلیمات پہنچا دی جاتی تھی کہ مضمون پہنچ جائے، الفاظ کی خیر ہے۔ یہ تھوڑی سی ہٹ دھرمی، یہ ضد اور یہ انتہا پرستی بعد میں آئی ہے۔ اچھا جی، اب اگر کوئی شخص خدا کی طرف سے آ کے آپ کو خدا کی بات کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا، کیونکہ آپ نے تو بلال حبشی کی طرح، آپ نے ویس کرنی کی طرح، آپ نے جناب محترم حضرت آپ کے انڈیا میں ہیں، ان کا کیا نام ہے، رتن ہندی صاحب،
یہ گوگل کیے جا سکتے ہیں جناب، ان کا آج بھی مزار ہے انڈیا میں. ایسے ان گنت لوگ جو بین دیکھے ایمان لے آئے تھے نبی کریم محمد صاحب پہ یا باقی انبیاء پہ، جو لوگ ان کے دور میں ایمان لے کر آئے، وہ ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کرنے کے بعد، ایک یقین کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ، ایک روحانیت کا سفر شروع کرنے کے بعد اس نبی کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ انہوں نے مان لیا اب وہ نبی ذمہ دار ہے اس چیز کا. اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسے خدا پکڑے گا. اسی طرح سے اب اگلا میسج کرتا ہوں میں اپنے بارے میں نے چونکہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات پڑھی تھیں اور انہوں نے جیسے مجھے کہا تھا ایگزیکٹلی ویسے ہی ان تعلیمات کو میں نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا تھا، یعنی کہ اپنی زندگی میں استوار کر لیا تھا. تو اس طریقے سے، جس طریقے سے کوئی آپ کو شخص چیلنج دے رہا ہے، آپ کو کوئی چابیاں دے رہا ہے، اگر اس طریقے سے آپ چابی لگائیں گے تو وہ دروازہ کھل جائے گا. تو زاہد خان صاحب نے جس طرح سے مجھے گائیڈ کیا اور میں نے وہ گائیڈنس لی مجھ سے، تو وہ دروازہ کھل گیا، خدا کی عنایت ہوئی. اگر اسی طرح سے وہی 6 معرفت الہی کی چابیاں آپ، زید، بکر کوئی بھی لگائے تو پھر وہ سارے دروازے روحانیت کے کھل جائیں گے، اور اس میں کسی شخص کو ایمان رکھنے والی بات نہیں رہے گی کہ ہم کیسے مانیں آپ خدا کی طرف سے ہیں کہ نہیں. جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ، وہ صرف ایمان لانے کے لیے آپ کو کہہ گیا نبی یا جتنے اب تک انبیاء آئے. زاہد خان صاحب کی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ صرف ایمان نہیں لانا، آؤ میں تمہیں وہ چابیاں لگانی سکھا دوں، اور تم انہی آنکھوں سے جس چیز پہ ایمان رکھ کے بیٹھے ہو اس سے ملاقات بھی کر لو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لو گے، اپنی روح کے اندھیرے اجالے، آخرت کا سفر، زندگی کا مقصد اور خدا کے راز الہی، حتیٰ کہ اللہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اسی زندگی میں. لیکن وہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں چابیاں لگانے کا، ویسے ہی لگانا پڑے گا جیسے میں بتا رہا ہوں. تو جیسے وہ آپ نے طریقہ لگایا، آپ کا بلیو، ایمان، وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. آپ کو روحانیت میں اسی آنکھوں سے میری روح بھی دکھا دی جائے گی کہ زاہد خان صاحب پر ایمان لانے کے بعد جو اطہر نبی تھا، وہ روحانی دنیا میں اس کے پاس اتنی روشنی ہے، یہ اتنا اس کا سٹیٹس ہے، یہ نبی ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ اجالے ہیں، یہ ہے، سب کچھ نظر آ جائے گا، صاف صاف دکھائی دے گا. تو اس کا طریقہ کار ایمان لانے سے بہت آگے اور بہت بہتر ہے. ایک اٹیچمنٹ میں جی آپ کے شروع والا جو حصہ تھا میسج کا، اس میں مجھے ایک ذہن میں آگے میں شیئر کر دوں کہ ایسا تو ہوا ہے کہ کسی بھی نبی کے بعد اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے، اس کی زندگی میں بھی، اس کے بعد بھی. تو تمام جو الہامی کتابیں ہیں یا روحانی کتابیں ہیں یا اولیاء اکرام نے، سینٹس نے، اوتار جتنے آئے ہیں انڈیا، پاکستان، برصغیر، پوری دنیا میں جہاں بھی، ان کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے، یا ان کی تعلیمات کو جب انہیں دیا گیا تو ان انبیاء کی، ان سینٹس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ بھی ایک ایسی تھی، ایک روحانی گروتھ بھی ان کی ایسی ریلیٹیو تھی کہ وہ اس پیغام کو، اس کشف کو، اس روحانی سفر کو، اس پیغام کو ویسے نہیں ایکسپریس کر پائے جیسا انہیں دکھایا گیا تھا. اور کچھ نے بتایا تو حکمت سے سوسائٹی کو بدل کے بتا دیا. تو یہ فلمیں جیسے آپ نے اگزامپل دی، وہ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب خدا کی ذات نے وہ فلم ریلیز ہونے کے بعد اس کے رائٹس بھی بند کر دیے ہیں، اس فلم کو بھی بند کر دیا ہے، اس سینما کی ہال کی میں مثال دے رہا ہوں، اب وہ فلم جو ہے وہ آپ کو پس پردہ بھی نظر نہیں آئے گی اور سرے پردہ بھی نظر نہیں آئے گی. تو اس کے بعد کی اب جو نئی فلم آ چکی ہے، ریلیز ہو چکی ہے، اس کی طرف ہم دھیان دیں گے کہ اب خدا کی ذات کیا چاہتی ہے. جس نے اتنی داستانیں بھیجی، اب اس کی کیا داستان ہے ہمارے لیے اور کیا آسانیاں ہیں. تو ہم نئی تعلیمات کی طرف آئیں گے. تو اس میں پھر خدا نے اور آسان کر دیا ہے. ہم نے پچھلی جو تعلیمات تھیں ان میں سب میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ہم سب کو پتہ ہے. ہر مذہب میں، ہر فرقے میں ملاوٹ ہے، سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تو اور اب ہمیں کوئی بات، کوئی بچی ڈھکی چھپی تو رہ نہیں گی. تو اس لیے ہمارے پاس اب سب سے اچھا آسان راستہ ہے کہ ہم زاہد خان صاحب کی نئی تعلیمات کو لیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خدا کی سچائیاں تو یہ تھیں. سر بھائی، آپ ہوئے، ہم ہوئے، ہم جیسے سادے آدمی ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جس ایج میں ہم اور آپ بھی ہیں، تو اس ایج میں آدمی آرام سے اس بات کی طرف جاتا ہے کہ سورسز آف انکم کیا ہوں گی، کیا اسے کام یا کاروبار کرنا ہے، یا یہ کہ کہیں سروس کرنی ہے تاکہ اس کا فیملی کا خرچ چل سکے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو نبوت کے منصب پر بیٹھا دیا گیا اکارڈنگ ٹو یو. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب ایک عام آدمی کی سوچ سے آپ کماتے تھے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کی سروسز ہیں،
اور اب آپ نبوت کے دعوے دار ہیں، اور آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کشف الہام میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے، بلکہ اب تو آپ لوگوں کا اسپیشل دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے اسے باقاعدہ دیکھا ہے، کیونکہ آپ نے تصویر بھی بنا دی۔ تو اللہ جو کہ سرو شریشٹھ ہے، سرو شکتیمان ہے، اس سے بڑی شکتی تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کائنات میں نہیں ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں کسی بڑے آفیسر سے ملاقات ہو جائے، کسی بڑے منسٹر سے تعلق ہو جائیں کہ بھئی فون پہ بات چیت ہونے لگے، تو آدمی پھولے نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا تو آپ کے دل و دماغ کی تو بہت ویسی حیثیت ہو گئی ہوگی، یا نوعیت ہو گئی ہوگی کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ کرا لیں وہ کرا لیں، اور اللہ کو تو کن کہنا ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ 2 4 10 20 حویلیاں مانگ لیں، زمین جائیداد مانگ لیں، پیسہ روپیہ زیور مانگ لیں، اور کیوں ہم یہ کام کاج کرتے پھریں جو کر رہے ہیں؟ کیا ایسی فیلنگ آتی ہیں یا آپ کو آئیں؟ بتائیں۔ شکریہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جی بڑا آپ نے پیارا سوال کیا، اور یہ اہل دلوں تک بڑے ہی اچھے طریقے سے پہنچے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کو 2 یا 3 میکسیمم اٹیچمنٹس میں آپ کو بیان کر دوں۔ کہ سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کو، خدا کی ذات کو کوئی نگاہ، کوئی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی جب تک وہ نگاہوں تک نہ آ جائے۔ تو وہ نگاہوں تک تب آتا ہے جب آپ کے دل میں اس کی یاد کا کوئی تاج محل بن جائے، یا اس کے ساتھ اٹوٹ محبت کا ایک کم از کم فاؤنڈیشن ہی بن جائے۔ تو یہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کا یہ سب سے بڑا ثبوت اور ان کا یہ معجزہ ہے کہ جو شخص دل و جان سے ان کی تعلیمات کو سنتا ہے، اپنے دل میں اتارتا ہے، تو اس کے لیے اس کی روحانی سے کھلتی ہیں، خدا کا دیدار ہوتا ہے، ایٹسیٹرا، روحانی سفر وغیرہ۔ لیکن جس مسکن پہ خدا کی ذات سے ملاقات ہوتی ہے، خدا کی ذات کا دیدار ہوتا ہے، وہ یہ ہمارا دنیا داری والا مسکن نہیں ہے۔ شعور ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ ہم خدا سے سامنے لسٹ بنا کے تو ڈیمانڈ رکھتے ہیں، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، یہ دے 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 دے، وہ دے دے، وہ دے دے۔ یہ تو ہم برسوں سے ایسے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ایسی دعائیں سے خدا کبھی کسی کو ملا یا کہ نہیں ملا؟ وہ خدا کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ گیو اینڈ ٹیک انسان چھوڑ دیتا ہے خدا کے ساتھ، اب خدا نے دنیا میں سب کچھ ہی دے دیا، دماغ دے دیا، کام دے دیے، سوچ دے دیے، دھندے دے دیے، بزنس دے دیے، یہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اپنے دماغ سے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ۔ تو جب خدا سے ہم نے اس کو پانا ہے تو اس کی محبت میں خالصتاً بغیر کسی شرط کے اسے ملنا ہے۔ اور یہ جو آخری چیز میں آپ سے شیئر کروں گا اسی اٹیچمنٹ میں، کہ جب میری حق تعالیٰ سے پہلی خیر کشف والی ملاقات تھی، وہ اس کا روحانی مشاہدہ ایک اور ہے۔ جو دوسری ملاقات روبرو ہوئی تھی، اس میں حق تعالیٰ کی عنایت کے وہ اپنے نور ٹھنڈے کر کے مجھ سے ملے، ورنہ کوئی بھی مخلوق ان کو ان کے نوروں کے شباب پہ اس سے نہیں مل سکتی، ان سے تو ان کی عنایت ہے۔ تو اس ملاقات میں، یعنی دوسری ملاقات میں، حق تعالیٰ نے جو مجھے بات کہی تھی وہ یہ تھی، میں کوشش کروں گا کہ ہو بہو وہی الفاظ آپ کی گوش گزار کروں، کہ عطر، جب میں کسی شخص کو نئی دنیا دیتا ہوں تو میں اس سے پرانی دنیا لے لیتا ہوں۔ یعنی کہ ہم 2 کشتیوں پہ سوار نہیں رہ سکتے۔ ہم پرانی دنیا سے بھی محبت کریں، پرانا طرز فکر ہو، پرانی ہمارے دل کی تمنائیں، لالچیں، ہمارے حسد، نفرتیں، ہماری وہی ضد بازی، یعنی کہ خدا کی محبت کی اصل قدر و قیمت نہیں، بس گیو اینڈ ٹیک، وہ نہیں ہوگا۔ خدا کے ساتھ ایک نئی دنیا کا آغاز ہوگا، ایک نئی محبت کا، جس میں سوائے محبت کے علاوہ خدا کی محبت اور وہ خوشیاں جو نہ ختم ہونے والی ہیں اس چھوٹی سی زندگی کے بعد، وہ خدا کے ساتھ ہمیں دے کے جاتی ہے، جن کا پھل اسی زندگی میں چکھا بھی دیا جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے ثمر، اتنے بڑے پھل کو چکھ کے انسان کا دل تو نہیں کرتا کہ واپس پرانی دنیا میں وہ پاؤں رکھے یا پھر ادھر اٹکا رہے، لیکن چونکہ ہم اس ظاہری زندگی میں رہتے ہیں، ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ جو ہو جائیں ویل اینڈ گڈ، جو نہ ہو سکیں ان کو پھر انبیاء یا خدا والے لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو آڑے نہ آنے دیں، تاکہ وہ سیدھے خدا کے راستے پہ چلتے رہیں اور اپنی روح کے اندر خدا کی محبت، قدر و قیمت سے نور آتا جائے، تاکہ اس زندگی میں آنے کا ہمارا جو روحانی مقصد تھا وہ بھی پورا ہو جائے اور ظاہری مقصد بھی پورا ہو جائے۔ شکریہ۔ فیصل بھائی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اطہر بھائی سے 1 2 سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اساں تابے دار ہیں جی آپ کے، ہمارے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے ارشی میم، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ہر کام کی۔ آپ شروع کیجئے، ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سوال کریں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی۔ اصل میں نے ابھی پوری آڈیوز تو نہیں سنی، میں اوپر سے سنتی ہوئی آ رہی تھی، تو کچھ کویسچنز میرے ذہن میں پیدا ہوئے،
تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں اطہر بھائی سے سوال کر لوں۔ اطہر بھائی، سب سے اوپر تو آپ ایک آڈیو میں آپ کہہ رہے تھے جب فیصل بھائی نے آپ سے پوچھا ہے کہ نبی کا لفظ آپ اپنے لیے کیوں یوز کرتے ہیں، آپ اور زاہد صاحب اور باقی لوگ نا، تو آپ نے فرمایا کہ ادھر انڈو پاک میں چونکہ لوگ نبی کے نام سے زیادہ وہ ہے، ان کو ڈائجسٹ آسانی سے ہو جاتا ہے، اس لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں۔ جو ویسٹرن معاشرے ہیں وہاں پروفٹ کا اور اسی طرح اکارڈنگ ہم لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ نبی کا لفظ تو یہاں کے لوگوں کو ڈائجسٹ ہوتا ہی نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ نبی کا لفظ سنتے ہی تو وہ اینٹ پتھر مارنے اور برا بھلا کہنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ ان لوگوں کو آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے؟ شاید آپ لفظ غلط استعمال کر گئے۔ عرشی میم، اطہر بھائی جو جواب دیں گے وہ دیں گے، بٹ اس میں تھوڑا سا میں یہ کہہ دوں کہ جن نبیوں کو یہ لوگ مان لیتے ہیں تو پھر تو آپ ذرا سا ان نبیوں کے ریگارڈنگ ایک ورڈ بھی بول کے دیکھیے تو یہ تلوار توپیں نکل کے آ جائیں گی۔ غلط ورڈز تو ان کے لیے یوز کرتے ہیں جن کو یہ مان نہیں پاتے میم، بٹ میں معذرت اس بات کے لیے، جواب تو اطہر صاحب ہی دیں گے۔ جی محترمہ اشیم صاحبہ، خدا کی سلامتی آپ پر۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ میں نے یہ ڈائجسٹ کا لفظ اور نبی کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ ان کو اگر پروفٹ بھی کہیں تو سمجھ تو ان کو آ جاتی ہے، لیکن وہ کمپٹیشن میں اس کو لیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، پروفٹ تو پروفٹ ہوتا ہے، لیکن نبی کے لفظ سے ان کو تھوڑا سا ایک خوف بھی ہوتا ہے اور ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس پر بھی چوٹ لگتی ہے۔ تو اب یہ ہمارا اس میں تو کوئی پرسنل انٹرٹینمنٹ یا کوئی سرور اس میں تو رکھا نہیں کہ ہم کسی کو تنگ کریں، چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو یہ لفظ نبی اگر خدا کسی کے لیے بولتا ہے کہ تو میرا نبی ہے، تو اس کو ہم اسی طرح ادا کریں گے۔ ہاں، جس کو نہیں سمجھ آئے گی، کوئی ہم زبان نہیں ہے، اس کو ہم بتا دیں گے کہ اصل میں اس کو پروفٹ کہا جاتا ہے، یا اس کو روحانیت میں یہ نام ہے، یا کسی فلانے زبان میں، چائنیز زبان میں اس کو نبی کہیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کی زبان میں بتایا جائے گا ہو ایم آئی۔ تو میں نے یہ جان بوجھ کر اکثر یہ اسی لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ ان تک مضمون اور تعارف بھی پورا پہنچ جائے اور چوٹ بھی پوری ان کو وہیں جا کے لگے جس جگہ پہ ان کے لیے لگنی ضروری ہے۔ جی، اور اس میں ایک اور بات کروں گا کہ ایسا ہمیں دکھنے میں نظر آتا ہے، یہ بڑی ایک بدصورت سچائی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایک اور حقیقت ہے، ایک اور بہت گہری سچائی ہے، وہ بھی ہم اعتراف کریں گے۔ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو لوگ، میں کہوں گا کہ 80% جو لوگ ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، برصغیر، جو دوسرے مذاہب کے بھی، وہ مذاہب سے تنگ آ چکے ہیں۔ اس کی ظاہری مثالیں ہمارے گھر گھر میں موجود ہیں۔ تو میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، میں یہ کہوں گا کہ لوگ اندر سے نہیں چاہتے کہ یہ مذہب ہمارے سر پہ مسلط رہیں۔ خواتین آزادی چاہتے ہیں، لوگ آزادی چاہتے ہیں، اور میں جماعت احمدیہ کو یہاں پر خراج تحسین پیش کروں گا، ان کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، وہ جیسے اسلام کے ہیں، جیسے دوسرے مذاہب کے ہیں، دوسرے فرقوں کے، ان کے بھی بہت سارے ہیں، بہت گہرائی کے ساتھ ان کو اپنے معاملے سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے، مگر ان کے ایک راستہ کھلا ہے، وہ یہ نہیں آنے دے رہے، لیکن ان کی نسلیں آنے دیں گی کہ ان میں انبیاء آ سکتے ہیں، خدا کی طرف سے کوئی آ سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تو خیر اسلام میں یہ راستہ بند ہے، لیکن لوگ چینج ہو گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں اور وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اسی دور کو سامنے رکھ کے خدا کی ذات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے مذاہب کی میں نے صف لپیٹ دی ہے، اب ہر شخص سے میرا زندہ تعلق ہوگا، میں ایک دکھائی دینے والا خدا ہوں گا، اور میرے راز الہی سے میری بادشاہت کا یعنی کہ دل کا دور آ جائے گا اس دنیا میں۔ لیکن ہوتا یہ ہے نا اطہر بھائی کہ جیسے ہی نبی کا لفظ وہ کسی کے منہ سے سنتے ہیں، اب دیکھیں نا، آج تک 125 سال ہو گئے تقریباً، تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو سے اسی لیے چڑ کھاتے ہیں، اور میرا مطلب ہے برا بھلا انہیں کہتے ہیں، تو کہ انہوں نے اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا، گو کہ وہ انہوں نے مختلف موقعوں پہ مختلف وضاحتیں بھی دیں کہ میں امتی نبی ہوں، میں شرعی نبی نہیں ہوں، وغیرہ وغیرہ، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے باوجود یہ لفظ جو ہے یہ لوگوں کے دلوں پر برچھی بن کر لگتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ لفظ، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آپ نے جو کہا یہ لفظ لوگوں کو ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، یہ ڈائجسٹ بالکل نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ اس نبی کے لفظ سے فیملیئر ہیں،
मतलब वाकिफ़ हैं कि हाँ कोई खुदा की तरफ से आने का क्लेम करे तो वो फेमिलियर हैं कि वो ये लफ्ज़ जो है वो यूज़ करता है। लेकिन ये तो बिल्कुल तलवारें सोटे लेके निकल आते हैं, तो इसलिए ये डाइजेस्ट तो इनको कतई नहीं होता। जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने ऊपर के अपने मैसेज में अर्ज़ किया कि हम सबको ही पता है कि इनको सिर्फ मुसलमानों को यहाँ पर कितने 5,000 के करीब, या कोई गूगल कर सकता है इस वक्त लेटेस्ट जो स्टेटस है मज़ाहिब का दुनिया में कितने हैं ये उनके फ़िरके, तो उनमें सिर्फ मुसलमान हैं, एक सिर्फ फ़िरका है जो आबादी में दूसरे नंबर पे है। लेकिन सिवाय इनके सबको डाइजेस्ट भी होता है, सारे बात भी सुनते हैं। यहाँ पर क्रिश्चियन चर्चिज़ में जब हम जाते हैं, वो साथ में बैठ के चाय पिलाते हैं, इज्जत से बात करते हैं, प्रॉफिट कह के बुलाते हैं। यानी कि उन सब में, ईसाइयत में भी मज़ाहिब रसूल आने, ठीक है उनकी जो प्रायोरिटी ईसाइयत के ईसा साहब के साथ हैं, लेकिन सिवाय मुसलमानों के बाकी जो जितने भी लोग हैं, वो कोई शख्स रूहानियत में आए तो उससे तालीमात भी पूछते हैं, यूरोपियंस तो बुक्स भी मांगते हैं। ये बदकिस्मती मुसलमानों के साथ है, बड़ी गहराई के साथ है, और इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नबी मोहम्मद साहब ले चुके हैं ऑलरेडी आलम अरवा में, लेकिन वो अब हमारे साथ हैं। तो ही इज़ लाइक वो अब जनाब मोहतरम क़िबला ज़ात अलैहिस्सलाम के वो अहले बैत हैं, तो हम उनकी रहनुमाई, उनकी हर चीज़ जो उनकी तरफ से होगी हम उनको कबूल करते हैं रूहानी इस सफ़र में, हुज़ूर की इस तालीमात की इस नए दौर के मिशन में। लेकिन ये जो लफ्ज़ डाइजेस्ट है, ये वाकई आपने सीखा, इनसे होता नहीं है, लेकिन मैं ये जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ ताकि इनको जो डाइजेस्ट नहीं होता अब इनको करना पड़ेगा। अतिर भाई मैं एक और सवाल आपके सामने रखती हूँ, वो ये है कि अभी ऊपर आप बात कर रहे थे और जाहिद साहब के साथ भी मेरी काफ़ी नशिस्तें हुई थी और वो भी यही कहा करते थे कि कुरान करीम में 5% या 10% खुदा का कलाम है, जिससे ज़ाहिर है कि मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुरान करीम में ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि अगर ये नबी एक लफ्ज़ भी मुझ पर झूठ बांधता तो हम इसे दाएं हाथ से पकड़ लेते और इसकी शहरक काट डालते। तो अगर वो कलाम खुदा की तरफ से नहीं था तो फिर वो कलाम अगर उनकी अपनी तरफ से था या किसी भी और ज़रिए से आ रहा था, तो फिर उनका ये कहना कि ये खुदा की तरफ से ये कलाम है, तो फिर ये झूठ बांधना हो जाता ना। तो फिर मेरा मतलब है कि वो इस आयत की जो जद में आ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1500 साल हो गए अब तो कुरान के बिस्मिल्लाह की बे से लेकर नास की सीन तक मुसलमान इसको खुदा का कलाम ही मानते हैं। और इसी को मानते हुए बहुत से लोग जो थे उन्होंने रूहानी लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की भी की और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा मतलब है कि ख़ुद भी उनमें ऐसे लोग हुए जिनको कश्फ और इल्हाम वगैरह हुए और उन्होंने खुदा ताला का कुर्ब हासिल किया। माशाल्लाह माशाल्लाह फैसल भाई, आपने तो मेहमान नवाजी की हद ही कर दी। वो वैसे तो मिसरा है कि हैरान हूँ कि दो आँखों से क्या क्या देखूं, लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा कि हैरान हूँ कि एक मुंह से क्या क्या खाऊं। असल में अर्शी मैम, आपके आने से एकदम हौसला मेरा ऐसा हो गया जैसे कोई 100 टाइम्स बढ़ जाता है, और बहुत ही अधूरी सी कमी कमी सी लग रही थी, तो माशाल्लाह आज आपके आने से वो पूरी हुई महसूस हो रही है। खुदा ताला आपको खुश और आबाद रखे, आपको सेहत व आफियत, सेहत व तंदुरुस्ती के साथ बहुत लंबी ज़िंदगी इनायत करे। तो बिल्कुल आप मेरा हौसला इंशाल्लाह बढ़ाने आ गई हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब हमेशा साथ ही देंगी। वैसे आपने हमेशा साथ भी दिया है, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह, और बहुत दुआएं आपके लिए। देखें मोहतरमा अशीम साहबा, ये नबी मोहम्मद साहब ने ही अपनी मसलहत से लिखा था, खुदा ऐसी बातें नहीं करता। तो या फरिश्तों के साथ इनका जो उस वक़्त मुआहदा था, उनको यानी कि फ्री हैंड उनको एक मिशन दिया गया था और किसी भी कीमत पर उन्होंने किया, उनकी क्या बात है उनकी। अच्छा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ही ये उनको कीमत अदा करनी पड़ी अपने कौल, और जो उन्होंने कलाम कुरान में रखा था उनको ज़िंदगी में नज़र आ गया था अब इनकी हालत क्या होगी। एंड पे उनको फिर उन्होंने मौका नहीं दिया, वो भी गिव अप कर गए। तो ये अब इनके दिल को तकलीफ़ होती है, हर्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं। अब इससे हम खुदा के दिल को जो ठेस पहुंच रही है, जो जहन्नमों में अनगिनत आदम आए और उनकी जो आल औलादें हैं, ये हमारे 6000 साल पहले के आदम से लेकर अब तक, वो सारी रवाज जब एक भी जंतुओं तक कोई इक्का दुक्का, बाकी सब जब जहन्नमों में जाती हैं, अंधेरों में जाती हैं, बरज़ख के जहानों में धक्के खाती हैं, तो वो जो खुदा अनगिनत माँ बाप की मोहब्बत वाला, जज्बे वाला खुदा है, उसके दिल को जो ठेस पहुँचती है, वो अब हमने देख ली है।
تو ہمیں اب ان کے دل ٹوٹتے ہمیں اب اتنا تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں جب ان کو دوزخوں میں گرنا دیکھنا پڑے گا تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے ہم ان کی ٹھیس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، برا لگتا ہے لگتا رہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ نبی محمد صاحب نے یہ کلام اپنی طرف سے لکھا تھا، اپنی مصلحت سے لکھا تھا، جب ان کو پھر موقع ملا وہ اس کو ریپلیس نہیں کر پائے، انہوں نے کرنے نہیں دیا۔ اب آپ کے دوسرے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کے الف سے لے کے اور ناس تک جو بھی تعلیمات ہیں اور اس کے ذریعے کتنے کتنے بڑے کتب اور کلندر اور کتنے بڑے بزرگ عالم یعنی دین اور اولیاء کرام گزرے، ایسا نہیں ہے۔ وہ قرآن کی وجہ سے یا اس کی برکتوں کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے، یہ پتھر ہمارے دماغ میں آ کے لگا کہیں سے۔ وہ لوگ جن کو یہ مقامات ملے، جن کے دل پہ یہ حالت وارد ہوئی، جن کو خدا کا دیدار ہوا، حضرت عبد القادر جیلانی یا حضرت رابعہ بصری یا گنت جو صوفیہ کرام ہمارے پاکستان میں، انڈیا برصغیر میں آئے یا دنیا میں کہیں بھی آئے، ان کو وہ برکتیں، ان پہ وہ انعامات ان کے اس دل کی وجہ سے ہوئے جو وہ دل خدا کے لیے رکھتے تھے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر تو قرآن کا انکار کر گئے ہیں، تو وہ بھی مثالیں آپ نے پڑھی لکھی ہوئی ہیں ساری کہ شریعت کو تو انہیں کچھ سمجھا ہی نہیں ہے، تو یہ الف سے کہ والناس تک ہو تو مثال صوفیہ کرام پہ فٹ ہی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہاں پہ جب ان کی مجبوری کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ سروائیو کرنا تھا اسی معاشرے میں، اسی اندھے معاشرے میں، اسی شریعت کے جو اندھے پل پہ انسانیت کھڑی ہے، اسی پل پہ سے ان کو گزار کے انہوں نے لے کے جانا تھا، یہیں سے خود گزرنا تھا، تو بیچاروں کو وہ لبادہ اوڑھنا پڑا۔ اب وہ لبادہ جب اتارتے ہیں کہ جنہوں نے کوشش کی ان کو مار دیے گا، یہ بھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، الف سے لے کے والناس کی جو ٹھوکر ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس کلام کی برکت سے خدا کی کسی نے برکتیں نہیں لی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اہل دل تھے، وہ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے دستک دی، اپنے دل پہ ہی دستک دی، تو خدا نے ان کے دل کے دریچے کھول دیے۔ اطہر بھائی ایک سوال اور ہے کہ انسان جو ہے، انسانیت، آپ مطلب یہ کہنا چاہیے کہ انسانیت بہت تیزی کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں ایک نیو ایرا، اس میں داخل ہو چکی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ انسان جو ہے وہ ایک اوپن مائنڈڈ معاشرے کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب کسی طرح مل جل کر ایڈجسٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہنا اور ٹالرنس کے ساتھ رہنا سیکھ لیں۔ تو وہ تو آٹومیٹیکلی میرا خیال ہے کہ یہ 20ویں صدی کے آخر سے ہی یہ سب کچھ شروع ہو گیا تھا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو گئی تھیں اور پھر 21ویں صدی میں زیادہ تیزی سے پھیل گئیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اور بھی کئی پریسٹس وغیرہ کو بھی اور بھی عالموں وغیرہ کو سنا ہے، وہ سبھی اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ آئندہ دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی میرا مطلب ہے لوگ ایک فیملی بن جائیں گے، کیونکہ خدا تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اب لوگ ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے نکل کر انسانیت کی طرف لوٹیں، خدا سے محبت کریں، کیونکہ ویسے بھی ہر مذہب یہی درس دیتا تھا کہ خدا سے محبت کریں اور بنی نوع انسان کے ساتھ رحم کا، محبت کا اور شفقت کا سلوک کریں۔ تو یہ ان دو باتوں کی طرف خدا تعالیٰ بنی نوع انسان کو لانا چاہتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر زاہد صاحب ان باتوں پہ بہت زور نہ بھی دیتے تو ادروائز بھی آٹومیٹکلی جس طرح پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، تو یہ جو دنیا ہے اور بنی نوع انسان ہے وہ آلریڈی اسی طرف جا رہے تھے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی محترمہ ارشی ملک صاحبہ، بچپن میں ہم کہانیاں پڑھتے تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے ڈائجسٹ اور سالے آیا کرتے تھے، اینڈ پہ لکھا ہوتا تھا پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اس سوال میں جو ایک بڑا اچھا سا ایک شگفتہ سا آپ نے وہ کانسیپٹ دیا ہے، چند لوگ یا چند عالم دین یا کوئی مذہبی رہنما ایسی بات کر بھی دیں تو ہمیں وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، لیکن سچائی اس کے برعکس ہے۔ عیسائیت جو ہے وہ نبی عیسیٰ صاحب کو خدا کا بیٹا مان کے بیٹھی ہے، مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں نبی محمد صاحب کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، وہ کنفش اور بدھا اور یہ سب کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، وہ ہمارے اندر تحلیل کر گیا ہے ہمیں، یعنی کہ جس خدا نے جس مقصد کے لیے یہ ساری ظاہری اور روحانی تخلیقات کی اور ہمیں یہ جسم، یہ زندگی دی،
اس کا اصل میں کیا مقصد، کیا موٹیو ہے؟ کیا یہ ہے کہ اس دنیا میں آؤ، 70-80 سال موجے مارو، اچھا خوشحال گھرانہ، ایک فیملی، ایک اسٹیبلشمنٹ، اور اپنی مزے کی زندگی گزار کے چلے جاؤ؟ اگر یہ صرف ظاہری کانسیپٹ ہوتا تو پھر تو ان کی بات ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ایک انتہائی عالمگیر اور ایک بہت ہی بڑا مقصد وہ ہماری روح کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اس تک یہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ تو یہاں تک ان کو میں پلس پوائنٹ دے سکتا ہوں کہ انسانیت بڑی اچھی ترقی کر رہی ہے، پازیٹیو لوگ آ رہے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی کو، آزادی کو، جمہوریت کو، ہر چیز کو بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ترقی کی طرف آ رہے ہیں، یہ سب اچھا ہے۔ لیکن اگر خدا کی ذات ہماری زندگیوں کا محور نہیں ہوگی تو یہ زندگی جتنی مرضی خوشیوں سے بھر بھی جائے کسی کی، اس کی روح جو ہے وہ اندھیروں سے بھری رہے گی۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے اتنا ہی زور لگانا ہے، اس کے لیے بھی اتنی ہی خوشیاں، اس کے لیے بھی وہی معاشرہ، اس کے لیے بھی وہی جد و جہد، اس کے لیے بھی وہی خوشیاں، اس کے لیے بھی وہی ترقی کرنی پڑے گی جیسے ہم اپنے جسم کی اور ظاہری سوسائٹی کے لیے کرتے ہیں۔ تو ایک اور اٹیچمنٹ دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زندگی میں تو ایک اچھے اور کامیاب زندگی میں پیسہ، اچھے خاندان، صحت، شادیاں، اسٹیبلشمنٹ اور سٹریس فری لائف کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے۔ یہ آئیڈیالوجی بڑی ہی یعنی کہ کسی بھی شخص کو پسند آئے گی۔ یورپین اسی لیے وہ عقائد لیتے ہیں جن میں ان کو آسانی نظر آتی ہے۔ لیکن دنیا کا ہر شخص امیر ہو جائے، پریشانی کوئی نہ رہے، دولت کی انبار لگے ہوں، خوشیاں ہوں، ہر شخص اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو اور پھر وہ مر جائے، اس کا ایک مقصد تو اس کی مرضی کے مطابق پورا ہو گیا۔ خدا بھی انسان کو خوشی دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس قیمت پر کہ اس کی روح جو ہے وہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں کوئی ترقی نہیں کر سکی۔ تو جو زاہد خان صاحب فرماتے ہیں کہ 30 کروڑ سال کی روحانیت کی زندگی کا جو سفر تھا، خدا نے اس جسم سے گزار کے روح کو ایک بہت بڑی عنایت کی تاکہ اس کے اندر روشنی آ جائے، وہ روشنیوں کا سفر پھر شروع نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ان کو اپنی کبوتر والی آنکھیں کھول کے اچھی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا روحانی معاشرہ بھی تشکیل دینا پڑے گا جو کہ محض خدا کے راز الہی سے آئے گا، اس سے دور ہو کے اس کو کمر دکھا کے نہیں آئے گا۔ تو یہ چیز تھوڑا مضمون ڈیفیکلٹ ہے، لیکن میں نے کوشش کی ہے آسان الفاظ میں آپ کے، ویسے آپ کو ان تعلیمات کا پڑا ہے آپ کو، یہ نئے ممبران کے لیے بہت شکریہ۔ جی اطہر بھائی، آپ کی اس بات سے تو میں 100% ایگری کرتی ہوں کہ آپ یہ درست کہتے ہیں کہ روح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس دنیا میں کرنی ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بیسیکلی سارے مذہب کہتے بھی یہی ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بہت عرصہ دراز گزر جاتا ہے تو مذہب جو ہیں وہ ریچولز تک محدود ہو کے رہ جاتے ہیں اور اندر سے جو روح ہے وہ چلی جاتی ہے۔ آپ یہ بات بھی درست کہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس اگر پیدا کر دی جائے، یعنی کیا اس طرح کام ہو سکتا ہے کہ جس مذہب میں رہتے ہیں لوگ، اسی میں رہتے ہوئے ان کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ہم اس کی روح کو سمجھ لیں، اور روح جو ہے وہ مذہب کی یا دین کی، وہ اپنے کریٹر کے ساتھ محبت ہے اور بنی نوع انسان کے ساتھ شفقت کا سلوک ہے۔ کیونکہ اسلام میں بھی ہم دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ تمام جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ کرسچینٹی میں بھی دیکھیں تو اپنے رب سے اپنی پوری طاقت کے ساتھ محبت کر، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی محبت کر یا حسن سلوک کر، مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہیں، بہرحال مفہوم یہی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر لب لباب نکالا جائے، حتیٰ کہ اگر ہندوازم کو دیکھیں تو وہاں بھی بیسک وہی ہے کہ بتوں کے بھی یہ بھی سمبولک ہوتے ہیں، اصل میں وہ بھی کریٹر کے ساتھ ہی تعلق اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سیب دیکھنے میں جدا جدا لگتے ہیں لیکن رس نچوڑ دیں تو ان سب کا مزہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں کوئی گولڈن سیب ہے، کوئی کھٹ میٹھا ہے، کوئی ریڈ کلر کا ہے، کوئی گرین کلر کا ہے، کوئی یلو کلر کا ہے، کوئی چھوٹے سائز کا ہے، کوئی بڑے سائز کا ہے، لیکن سب سیب ہی کہلاتے ہیں، اور ان کا اگر ان کا رس نچوڑ دیں تو ان کا ایک ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ کیا لوگوں کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالے بغیر کہ تم اپنے اپنے مذاہب کو چھوڑ دو اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو منسوخ مان لو، تو اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا کہ اگر کہا جائے کہ تم اپنے مذہب کی روح کو سمجھو، روح کو سے تم غافل ہو چکے ہو، تو کیا اس طرح یہ کام نہیں ہو سکتا؟ سوری میری آڈیو لمبی۔
فیصل بھائی آپ کو پتہ ہی ہے میری تو اطہر بھائی کے ساتھ اور محترم زاہد خان صاحب کے ساتھ گفتگو نان اینڈنگ ہوتی ہے اور سوال پہ سوال پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور ہمیشہ ان لوگوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ جواب دیے ہیں اس کے، لیکن آپ بتا دیجیے گا کیونکہ آپ کی اپنی ٹائم لیمٹس ہوتی ہیں تو کب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو میں اسی طرح کر دوں گی۔ جی محترمہ جالم صاحب، بڑا ہی اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اور اگر حق تعالیٰ کی ذات کو ایسا مقصود ہوتا تو پھر ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، ہم بھی ویسا ہی کرتے جیسے سبھی کر رہے ہیں، اپنی اپنی وہ کوشش کرتے ہیں مذاہب میں، چونکہ اتنے دین آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنا اپنا جو جو جیسے جیسے کر رہا ہے کوشش کرے بھائی، اس کو اچھی طرح سمجھو اور اسی میں سب کچھ رکھا ہے۔ لیکن جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق و مالک و معبود ہے، جو ہمارا آسمانی والدین ہے، یہ ماسٹر پلان اس کا ہے۔ اب جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے ان مذاہب سے برکتیں اٹھا لی ہیں، ان مذاہب کی صف لپیٹ دی ہے، تو پھر میں، زید، بکر، فلاں یا فلاں کوئی بھی کون ہو سکتا ہے کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ میں کوشش کرے کہ بھئی نہیں ٹھیک ہے خدا نے کہا لیکن ہم ادھر کوشش کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ، وہاں اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو ان مذاہب میں اب وہ گریوٹی، رحمت، وہ کچھ بھی نہیں رکھا، پڑا ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا کہ واقعی اب مذاہب میں کچھ نہیں رکھا۔ ہم مذاہب کو کتنا اور اس کو ڈیپلی پڑھ کے دیکھ لیں، ان میں کچھ نہیں بچا، چونکہ یہ ایک ریلیٹیو ایک ایمرجنسی ٹول تھا۔ اب ایمرجنسی ٹول میں ہسپتال میں کوئی کتنی دیر پڑا رہتا ہے، اس کو ایمرجنسی سے پھر مین وارڈ پہ، وہاں سے پھر اس کو آپریشن تھیٹر میں، اس سے پھر آگے پھر اس کو تندرست کر کے سوسائٹی میں بھیجا جاتا ہے، چل بھی اپنے کام کر۔ تو ہم اس ماسٹر پلان کی طرف آئیں تو یہ آئیڈیا ہمیں بڑا محدود لگے گا۔ تو یہی محدودیات تھیں جس کی وجہ سے مذاہب جو تھے وہ اسٹیبلش کیے گئے تھے کہ انسان اس وقت روحانی طور پر، شعوری طور پر بھی بہت محدود تھے۔ اب سوسائٹی وہ نہیں ہے، اب لوگ خود ہی مذہب کو چھوڑ گئے ہیں۔ ارشیما میں ایکچولی ہم تو لگ بھگ 1 گھنٹے کا کرتے تھے، اور 1 گھنٹہ جب لگ بھگ میرا ہو گیا تھا تب آپ تشریف لائی ہیں، تو ہمیں تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پروگرام ابھی ہے بھی نہیں ہمارے یہاں، آپ کرنا چاہیں اور اطہر بھائی بھی تیار ہو تو آپ کتنا بھی ٹائم کر لیجیے، اور انشاءاللہ منڈے اور ٹیوزڈے میں ان لوگوں سے فکسڈ ہے، تو کل ٹیوزڈے میں بھی انشاءاللہ ان لوگوں سے ملاقات ہوگی، جرمن ٹائم 1 بجے، پاکستان ٹائم 5 بجے۔ تو اگر کل آپ فری اور اویلیبل ہیں تو باقی سوال انشاءاللہ کل چاہے پورا سیشن آپ ہی کر لیجئے، اور اگر آپ وائنڈ اپ کرنا چاہیں یا اور سوال کرنا چاہیں، اٹ از آل ٹوٹلی اپ ٹو یو میم۔ تو اس میں ایک لاسٹ اٹیچمنٹ ہے جی کہ اب ایسا نہیں کہ ہم نے مذہب کو پڑھا نہیں ہے، جو لوگ مذہب کی وہ اسٹیبلشمنٹ میں بکس لکھتے ہیں یا ان کو راتیں جاگ جاگ کے وہ محنت کرتے ہیں، ایکسپلینیشنز دیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، آخر ان کی بھی کوششیں رائے گاہ تو نہیں جاتی، لیکن ان کی ڈائریکشن جو ریلیٹیوز ہوتی ہیں بالکل، یعنی کہ اب پتہ ہے شخص کو کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے۔ اگر خدا کی ذات نے مذہب کی صف لپیٹ دی ہے تو جو یونیورسل لاز ہیں، جو مورلز ہیں سوسائٹی کی، وہ تو نہیں نا بدلیں گے، وہ تو ہمیں وہی رکھنے پڑیں گے کہ اچھا معاشرہ، صحیح بات، باضمیر لوگ، انصاف، اور عورت کی عزت، اس کا مقام، درجہ، یہ تو مذاہب نہ بھی ہوں تو یہ ویلیوز جو ہیں یہ خدا کی دی گئی ہیں، ان میں تو بہت کچھ رکھا ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آسانی کے ساتھ خدا کے قریب آنا ہے، وہ آسان راستے سے ہمیں اب لے کے آ رہا ہے، اس میں مذاہب یا سوسائٹیز کو ہم نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو وہاں پر ڈسٹرب نہیں ہونے دینا کہ مذہب جب خدا نے صف لپیٹ دی تو اس کا کیا مطلب ہے کھلی چھٹی مل گئی ہر چیز کی، نہیں۔ ہماری مورل ویلیوز، جو بہتر مورل ویلیوز ہیں جن کا مذہب نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے وہ رہیں، لیکن اس کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ہوگی باقی وہ ساری کی ساری جمہوریت ہوگی، جمہوریت بھی بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی۔ جی بہت شکریہ فیصل بھائی، کافی عرصے کے بعد مجھے اطہر بھائی سے ملاقات کا اور بات چیت کا موقع مل رہا ہے، تو میں بہت انجوائے کرتی ہوں اطہر بھائی کے ساتھ بات چیت کرنا، اور کیونکہ اطہر بھائی کے جوابات بھی بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور پھر ان کا جو ایک سافٹ طریقہ ہے نا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو میرا خیال ہے کوئی 10-15 منٹ اور لے لیتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ وائنڈ اپ کر دیں گے۔ جی اطہر بھائی بہت شکریہ۔ اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کو ایک نیک مقصد کے لیے خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یعنی کہ وہ دنیا میں اچھائی کو پھیلانے کا باعث بنے، تو یہ بات جو ہے وہ ہمیں انسانی بچے کی فطرت سے عیاں ہوتی ہے
کہ بچہ جو ہے چھوٹا بچہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. پھر یہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو اس کی اس سچائی اور نیکی والی فطرت کو مسخ کر دیتی ہیں؟ کس عمر سے اس میں منفی رجحانات ابھرنے شروع ہوتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے مختصر لفظوں میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انسانی بچے کی عمر اندازاً کتنی ہوتی ہے جب شیطان اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ جی محترمہ اجالا مغل صاحبہ، یہاں پر ہم دو شیاطین کی بات کریں گے. ایک وہ جو سدھر کے تو خدا کی طرف واپس آ گیا، جسے دنیا ابلیس کے نام سے جانتی ہے یا عزازیل کے نام سے. دوسرا ہے انسان، وہ پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو اس کے گلے میں تعویذات ڈال کے، اس کے کانوں میں ایسے مرغے کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کے اذانیں دے کے، اس کو ٹارچر کر کے، مذہب کا ٹارچر کر کے، اس کو 6 مہینے کے بچے کو ہی ایک ملنگ بنا دیتے ہیں، جس کی ہزاروں مثالیں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہی اس کی آنکھوں میں وہ کسی گرم سلائی کے ساتھ ڈم لگا دیتے ہیں. ہندوؤں میں بھی کئی گروہ ہیں، سارے نہیں، کئی تو بہت معتبر ہیں، چند ایک آپ کو ایسے مل جائیں گے. اسی طرح چائنا میں، اسی طرح کئی اور گروہ میں. تو دوسرا جو بڑا شیطان ہے، جو ابلیس سے زیادہ خطرناک ہے، وہ انسان خود ہے. وہ چاہے تو اپنے بچے کو بچپن سے پیدا ہونے سے شروع ہوتے ہی اس کا بیڑا غرق کر دے. اور ایسا ہو رہا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا کہ 6 مہینے کے بچے کو تشدد کیا جا رہا ہے. تو یو کین ڈیمیج ہیم ایون فرام دا فرسٹ ڈے. لیکن اس کا ایک میڈیکلی جواب میں آپ کو، جو ایک روحانی جواب میں آپ کو اگلے میسج میں دیتا ہوں. جہاں تک احادیث میں بھی کہا گیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر تک اپنا قرب دو، یعنی کہ محبت دو. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ 7 سال سے 11 سال تک اس بچے کو ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ میں رکھا جائے کہ وہ بچہ ایک نیچرلی انوائرمنٹ میں اس کو اپنی کیپیبلٹیز کا، اپنی کیپیسٹیز کا بخوبی اندازہ ہو کہ اس کے اندر جو نیچرلی صلاحیتیں ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ان کو وہ آگے جا کے اجاگر کر سکے. اسی لیے جاپان میں تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہر طرح سے روحانی طور پر بھی، ان کی جو بھی ان کے جنتریاں منتریاں ہیں، میں آسان الفاظ میں کہوں گا، یا ان کی جو سوسائٹیز کی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے سائنس کے اعتبار سے بھی وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس بچے کا اصل میں ٹیلنٹ یہ ہے. وہ اس طرف بار بار راغب ہوتا ہے، اس کو وہی تعلیم دیتے ہیں آگے. وہ بچپن سے ہی، یعنی کہ 1-2 سال میں کوئی بچہ ہے، 6 مہینے کے بچے کو تیراکی بھی سکھا دیتے ہیں. آپ بلیو کریں گے، اب دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ دونوں چیزیں ایک جیسے معنی رکھتی ہیں، ایک جیسی ان کی اہمیت ہے کسی بھی بچے کی زندگی میں. جہاں تک تعلق ہے عالم ارواح سے، اس پر ارواح حملہ کرتی ہیں یا اس کو شیطانی ارواح اس کی زندگی کو تباہ کرتی ہیں، تو وہ صرف انسپائر کر سکتی ہیں. اور وہ بھی اس ایج میں جب کسی بچے کو ایک باشعور شخص کی حالت میں، جب اس کو یہ شعور آ جائے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، تو اس کو غلط کے لیے وہ صرف انسپائر کر سکتی ہیں. وہ بھی بے بس ہیں، وہ سوائے وسوسہ دیوانے کے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو یہاں پر بھی انسانی ٹھوکر کھاتی ہے، یہ غلط ہے. انسان کو اصل میں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا کے اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. وہ اگر وہ بچپن سے ہی اس کو ایک اچھی سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ دی جائے تو وہ بچہ بچپن سے ہی ایک اچھا انسان اور آگے جا کر بھی بہترین انسان ثابت ہو سکتا ہے. جی محترم، بالکل، بہت شکریہ. لیکن یہ ہے نا، اس میں بہت سے ifs اینڈ بٹس آتے ہیں نا. اگر مگر اگر ایسا ہو تو پھر ایسا ہو سکتا ہے. آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی آپ نے مثال دی، ان معاشروں کی، جیسے آپ نے جاپان کے معاشرے کی مثال دی. لیکن ہم پاک و ہند میں دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بیچارے ماں باپ کی اپنی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوتی. وہ بھی کوئی بنیادی اخلاق اور بنیادی باتوں سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں. انہوں نے کیا تربیت دینی ہے، کیا انوائرمنٹ فراہم کرنا ہے. غربت، بے روزگاری اور اس طرح کی صورتحال جو ہے اس نے معاشروں کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، جس میں کوئی بہتر بات سننا، سوچنا، عمل کرنا، اس کو رائج کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جہاں بیسک چیزوں پہ ہی جن معاشروں میں لڑنا جھگڑنا پڑتا ہو، وہاں پہ تو پھر ایسی آئیڈیل صورتحال پیدا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خیر، یہ تو میرا تبصرہ تھا. اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ گناہ نسل در نسل ٹریول کرتا ہے، اور جنسی گناہ جو ہوتا ہے اگر اس کی جاگ لگ جائے تو 7 نسلوں تک یہ خرابی باقی رہتی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ محترمہ اشی بخش صاحبہ. کسی بھی شخص کی جو سوسائٹی ہے
وہ اس کو جس حد تک یا جہاں تک اس کو ڈیمیج کرتی ہے اس حد تک وہ گناہ کر سکتا ہے، یا کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا کو کرائم کر سکتا ہے۔ اگر اس شخص کا انوائرمنٹ چینج کر دیا جائے تو وہ شخص خود بھی بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کی جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ بھی بہتر ہو سکیں گی۔ یہ انوائرمنٹ بدلنے کی بات ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ ایک عادی مجرم تھا، وہ جیل میں چلا گیا، وہیں مر گیا۔ اب اس کی بیوی پریگننٹ تھی، وہ کسی اچھی سوسائٹی میں چلی گئی، اچھے معاشرے میں اس کا بچہ پرورش پایا، تو وہ ایک اچھا انسان ثابت ہوگا۔ اب اس کو بے شک اپنے باپ کا پتہ بھی نہ ہو وہ کون تھا کون نہیں تھا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک اس کا باپ برا تھا تو اس کا بیٹا بھی آگے سے برا ہی ہوگا، نسل در نسل یہ گناہ آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسی روایات، یہ ایسی گلفشانیاں ہیں، کچھ چند ایک کیسز ایسے ہوئے ہوں گے جن کو سامنے رکھ کے تو اس کو لوگوں نے مثال بنا لیا ہے۔ اس کی ریالٹی ایسی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے اپنا ویو پوائنٹ پیش کیا۔ آپ چونکہ ایک پروفٹ ہونے کے دعوے دار ہیں، تو اب ظاہر ہے ہم تو عام لوگ ہیں، تو عام لوگوں کو ہوتا ہے کہ جس شخص کا اتنا بڑا دعویٰ ہے اور خدا تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے، تو اس کو ظاہر ہے ہم سے زیادہ علم ہوگا، اور اس کی جو شخصیت ہے اس میں ہم سے زیادہ جو ڈیوائن لائٹ آپ سمجھ لیں کہ روحانی روشنی اس میں زیادہ ہوگی، تو اس لیے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے اور رکھتی ہوں۔ جی بالکل، جی یہ بھی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اسی لیے انسانیت کو بار بار رہنمائی دی جا رہی ہے کہ ایسی سوسائٹی ہی نہ رہے، بلکہ ایسی سوسائٹی اس کی جگہ لے لے، ایسا نظام اس سوسائٹی کی جگہ لے لے، ایسے جو غلط نظام چل رہے ہیں ان کی جگہ ویسا نظام لے لے جس سے انسانیت کو سہولت ہو، انسانیت کا دل انسانیت کے لیے نرم ہو، اور انسان جو ہے وہ ایک خود غرض بیہیویئر سے ایک باخدا بیہیویئر میں آ جاتا ہے کہ اس کو ترس آئے دوسرے پہ۔ تو اسی لیے یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں محترم زاہد خان صاحب کی، کہ غریب بھی ہمیشہ ہیں، ہر دور میں غریب رہے ہیں، غربت بھی رہی ہے، ہر دور میں امیر بھی رہے ہیں اور دولت بھی رہی ہے، لیکن اس کا اسے کہتے ہیں ہندی میں سنتولن، اس کا توازن جو ہے وہ ہمیشہ سے خراب رہا ہے۔ تو توازن اسی شکل میں ہوگا جب ہر چیز کا محور خدا کی ذات ہوگی، اور اس کی دنیا اس کے اصولوں پر اگر چلائی جائے گی تو پھر وہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہاں پر برکتیں بھی ہوں گے، وہاں پر وہ انعامات ہوں گے جو کہ انسان نے ابھی تک سوچے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہی زمین ہوگی، یہی آسمان ہوگا، یہیں پہ انسان بھی ہوں گے، لیکن ان کی دنیا بدل چکی ہوگی۔ محترم، جب سے ہم یہ گروپوں کی دنیا میں آئے ہیں، یہاں مختلف لوگوں کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، چاہے خود انسان کم بھی پارٹیسپیٹ کرے، لیکن جب سنتا ہے تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے۔ تو عقل کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، کیا معیار یا پیمانہ ہے جس سے یہ ماپا جائے کہ فلاں شخص کی عقل سمجھ جو ہے وہ دیگر لوگوں کی عقل سے زیادہ ہے؟ کیونکہ ہر شخص کو اپنی عقل جو ہے وہ آخری حد تک بڑی اور میرا مطلب ہے عظیم دکھائی دیتی۔ جی میں نے آپ کا اوپر آڈیو سنا، سوال بہت اچھا سوال تھا۔ عقل سے آپ یوں مثال لے لیں، جہاں تک میری آبزرویشن ہے، آپ جس چیز کے جس بات کے قائل ہوں، اور جہاں تک آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو کسی بھی بات کی، کسی بھی معاملے کی، لیکن ہماری عقل بھی ایک حد تک محدود ہے۔ جب ہمیں نئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ہمیں اور عقل محسوس ہوتی ہے، ہم اور عقل مند محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دماغ یہ جو خدا نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ہماری سوچ کی، عقل کی، فہم کی، ان کوالٹیز کو ہم نے ہمیشہ ہی امپروو کرنا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ عقل کل ہے، وہ صرف اپنے اس ایکسپریشن کا یقینی طور پہ اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بات میری انڈرسٹینڈنگ میں مجھے 100% یا 50% یا 80% یا 200% مجھے اس بات کی تائید ہے، میں اس بات پہ قائل ہوں۔ لیکن روحانیت میں یہ ہے کہ آپ کی عقل پیچھے رہ جاتی ہے، آپ اپنی روح کی اور انہی ظاہری آنکھوں کے ایک ایسے سنگم پہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، چیزوں کو، خدا کے راضی الہی کو دیکھ لیتے ہیں
کہ آپ کی عقل بھی وہاں پر الفاظ کی محتاج ہو جاتی ہے، بھی ان سچائیوں کی، اس حقیقت کو جو میں نے دیکھا ہے اس کو الفاظ کہاں سے دوں. تو یہ ہم ہمیشہ اسی راستے میں رہیں گے، ہمیشہ سیکھتے رہیں گے. تو عقل کل خدا کی ذات ہے. جی آئی ہوپ کہ آئی ہیو ایکسپلین آنسر آف مائی ایکسپریشن. جی شکریہ اطہر بھائی. لیکن اب جو عقل ہوتی ہے وہ، میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے نا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، جس سے وہ اپنے زندگی میں پیش آنے والے مختلف معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ تو میرا مطلب ہے کوئی ایسا گز یا پیمانہ جس سے یہ ناپا جائے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہو. میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ عقل ہوتی کیا چیز ہے. تو میری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اور یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا یہ درست ہے. میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ کسی بھی معاملے میں لاجیکل تشریح کرنے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ یہ میرا مطلب، ہم ایک معیار اگر طے کریں، ایک گز بنائیں جس سے ہم چیزوں کو ناپیں گے، مختلف لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، ان کی باتیں ہیں، ہم اس کو ناپیں گے. تو میرے ذہن میں جو میں نے بہت سوچ کے اس کی ایک ڈیفینیشن بنائی وہ یہ ہے، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مذہب ہو، گھر ہو، کچھ ہو، کسی بھی معاملے کی لاجیکل تشریح کرنے اور پھر اس سے نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت کو عقل کہتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس میں مزید کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اور جب انسانی عقل کو مشاہدے اور تجربے سے منسلک کر دیا جائے تو پھر اسے سائنس کہتے. یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا. میں فیصل بھائی کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اطہر بھائی کے ساتھ بات چیت کر سکوں اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات ان کے سامنے رکھ سکوں. اور میں اطہر بھائی کی بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے اٹپٹے سوالات کو سنا اور بہت ہی شائستگی سے، تحمل سے اور شفقت سے ان کا جواب دیا. جی محترمہ ارشی ملک صاحبہ، میں آپ کے اس ایکسپلینیشن سے کافی حد تک ایگری ہوں. یوں کہہ لیں کہ ہماری فہم، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے جو انٹیلیجنس ہے اس کی بنا پر ہم بہت سارے ظاہری معاملات کا، ہر معاملے کا نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہٹا دوں گا اس بات کو، چند معاملات پر، یا کہہ لیں کہ اکثر ہمارے ظاہری معاملات پر ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس انٹیلیجنس کو جو ہمیں تجربے کے ساتھ حاصل ہوئی ہے یا گاڈ گفٹڈ، ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ہے، اس کی نوعیت یہ ہے. وہ عین ممکن ہے وہ معاملہ آپ کے عقل فہم تجربے کے مطابق بالکل ویسا ہی ہو جیسا آپ نے سوچا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی معاملہ آپ کی عقل کے بالاتر ثابت ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کی عقل سے وہ بالاتر ہوتا ہے. تو یہ انٹیلیجنس کے چند ایک جگہ پہ یہ پیمانے ایکوریٹ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اور ترقی کر دیتا ہے اور مشاہدات سے گزرتا ہے اور زیادہ تجربات سے گزرتا ہے تو اس کا یہ جو تجربہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، وہ انسان کو مزید صاحب فہم بنا دیتا ہے. اس کو یوں میری طرف سے آپ تعریف اس کو قبول کریں. جی محترمہ ارشی ملک صاحبہ، میں آپ کے اس ایکسپلینیشن سے کافی حد تک ایگری ہوں. یوں کہہ لیں کہ ہماری فہم، ہماری انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے جو انٹیلیجنس ہے اس کی بنا پر ہم بہت سارے ظاہری معاملات کا، ہر معاملے کا نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ہٹا دوں گا اس بات کو، چند معاملات پر، یا کہہ لیں کہ اکثر ہمارے ظاہری معاملات پر ہم اس انڈرسٹینڈنگ کو، اس انٹیلیجنس کو جو ہمیں تجربے کے ساتھ حاصل ہوئی ہے یا گاڈ گفٹڈ، ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ہے، اس کی نوعیت یہ ہے. وہ عین ممکن ہے وہ معاملہ آپ کے عقل فہم تجربے کے مطابق بالکل ویسا ہی ہو جیسا آپ نے سوچا ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی معاملہ آپ کی عقل کے بالاتر ثابت ہوتا ہے.
آپ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کی عقل سے وہ بالا تر ہوتا ہے. تو یہ انٹیلیجنس کے چند ایک جگہ پہ یہ پیمانے ایکوریٹ ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اور ترقی کر دیتا ہے اور مشاہدات سے گزرتا ہے اور زیادہ تجربات سے گزرتا ہے تو اس کا یہ جو تجربہ ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، وہ انسان کو مزید صاحب فہم بنا دیتا ہے. اس کو یوں میری طرف سے آپ تعریف اس کو قبول کریں. جی بہت شکریہ محترمہ اشرف صاحبہ اور ہمارے برادر محترم امیر فیصل صاحب. آپ نے آج کے سوال و جواب کی اس نشست میں محترم قبلہ زہد علیہ السلام کی مصروفیت کے باوجود آپ نے مجھے اتنا وقت عطا کیا، اور میں جتنی بھی اپنی طرف سے اپنے مشاہدات اور اپنی آبزرویشن کی بنا پر روحانی اور ظاہری طور پر جو میں آپ کے ساتھ بات کر سکا ہوں، آپ کے ساتھ پیغام شیئر کر سکا ہوں، اس کے لیے میں خدا تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. تمام ممبران کا شکریہ، اور آپ سے کل اسی پروگرام میں اسی وقت جرمنی کے 1 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی. حق تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے. سب کا بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ اطہر بھائی اور عرشی میم کہ آپ تشریف لائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ علمی سوالات تو آپ ہی کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ کل جرمنی ٹائم 1 بجے، پاکستان ٹائم 5 بجے، انڈیا ٹائم 5:30 بجے پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ کل کا سیشن علمی سوالوں کے ساتھ عرشی میم ہی لیں گی. اس امید کے ساتھ سب لوگوں سے اجازت. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ٹو آل. جی بہت شکریہ اطہر بھائی، آپ کے ساتھ گفتگو ہمیشہ ہی بہت امیزنگ ہوتی ہے اور بہت ایک پلیزنٹ تاثر چھوڑ جاتی ہے. تو مجھے بات چیت کا موقع ملا، اسپونٹینیس ہی ہو گیا یہ سب کچھ. اچانک ہی میں نے پیور ڈسکشن گروپ کھولا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی اور فیصل بھائی کی بات چیت ہو رہی تھی، تو فیصل بھائی سے اجازت لے کے میں نے بھی اس میں شمولیت اختیار کر لی. تو بہرحال آپ دونوں کا بہت شکریہ. محترم اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اطہر صاحب، محترم زاہد خان صاحب کو تو ہم کافی پہلے سے جانتے ہیں، اور شاید جب سے جانتے ہیں تب سے ہی آپ کو بھی جانتے ہیں محترم. تو ان کا بتانا یہ ہے کہ نیئر اباؤٹ 30 وہ اس طرح کے نبی بنا چکے ہیں، جس میں کہ ایک آپ بھی کافی امپورٹنٹ ممبر ہیں سر. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک عام آدمی ہیں، اپنے سورسز آف انکم بھی ہیں، یعنی کہ روزی روزگار کے لیے کام بھی کرتے ہیں، آپ کی فیملی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچے بھی عنایت کر رکھے ہیں، خدا آپ کو مبارک کرے. تو ایک عام آدمی کی طرح آپ رہنے والے آدمی، اور اچانک آپ کو نبوت کے رتبے پہ بیٹھا دیا جائے، مطلب اللہ بیٹھائے یا زاہد خان صاحب یا جس کو بھی آپ بتائیں گے کس نے بٹھایا آپ کو، تو کیا فیلنگ آتی ہے ایک آدمی میں جب وہ ایک کامن آدمی ہوتا ہے اور بعد میں وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اسے لوگ سینٹ اطہر صاحب کہنے لگتے ہیں؟ تو بتائیں کہ سوچ میں، رہنے سہنے میں، اور عام آدمی اور ایک نبی کے دعوے دار ہونے میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ پہلا سوال بتائیں. شکریہ. انٹروڈکشن میں آخری میرا جو میسیج یہ ہے کہ محترم زاہد خان صاحب کے ان گزشتہ 2 سالوں کے عرصہ قلیل میں میں نے حق تعالیٰ کی ذات کو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کو درجنوں بار دیکھا ہے. ان کی جنتوں کو، ان کے فرشتوں کو، ان کی اعلیٰ و ارفع مخلوقات کو، انبیاء کو، حتیٰ کہ اپنی روح کو میں نے دیکھا ہے، خدا کے ان گنت نوروں کو دیکھا ہے. تو یہ ان کی عنایت ہے کہ وہ کسی بھی روح پہ اتنا کرم، اتنا اعزاز بخشتے ہیں کہ اس کو اسی زندگی میں اس کا مسکن، اس کا مستقبل اور اپنی محبت سے روشناس فرما دیتے ہیں. تو I'm one of those. تو میری اور میرے ساتھی جو انبیاء ہیں اور ہمارے جو ہزاروں ممبران ہیں ایشیا میں، یورپ، پوری دنیا میں، ان سب کی لائلٹی اسی محبت کی بنا پہ ہے کہ محترم زاہد خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ شخص ہیں جن کو تمام کائناتوں میں فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کی بادشاہت کا سب سے بڑا مشن لیا ہے خدا سے، اور ہماری وفاداری، ہمارا ساتھ، ہماری زندگی کی آخری سانس تک ان کے ساتھ ہے. تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا جی. میں بڑے اچھے ریزورٹ میں رہتا تھا، اچھا میرا بزنس، فیملی سیٹ اپ، بڑے سالوں کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ، لیکن اس کے بعد جب حق تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو جیسے میں نے عرض کیا، میری پریورٹی بدل گئی تھی، لیکن میری ضروریات نہیں بدلی. میری ضروریات اب بھی ایک بیسک انسان جیسی ہیں، گھر کی، فیملی کی، مستقبل کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کو سامنے رکھ کے اب خدا کے ارمان نہیں جھٹلائے جا سکتے. اب خدا کو آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کے جذبات دیکھ لیے،
ان کا یعنی کہ ان کے دل کا مشاہدہ کر لیا کہ خدا کے دل میں کس چیز سے ٹھیس پہنچتی ہے، کس چیز کے خدا کے دل کو خوشی ملتی ہے، اتنے قریب خدا کو دیکھ کے تو اس سے کچھ مانگتے ہوئے بھی اب شرم آتی ہے کہ جس نے سب کچھ دے دیا، اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ اور یہ میں چونکہ حضور کی تعلیمات سن کے نہیں، یہ میرا پرسنل مشاہدہ بھی ہے کہ خدا کی ذات نے واقعتاً کچھ نہیں رکھا اپنے پاس، سب کچھ انسانیت کو، اپنی مخلوقات کو، ظاہری روحانی سب کو دے دیا، جو ماں باپ جیسے کرتے ہیں۔ تو اب کس منہ سے انسان خدا سے پھر وہی کچھ مانگے بھکاریوں کی طرح؟ ہاں، ہم مناجات کرتے ہیں رات کو خدا کے حضور، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنے ارمان، اپنا سب کچھ اس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اور یہی کسی بھی نماز یا بھکتی یا کسی دعا کا مقصد و مفہوم ہوتا ہے، وہ ہم کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری شرط نہیں ہوتی کہ اگر تو یہ کرے تو ہم تجھے مانیں گے۔ مانگتے ہم بھی خدا سے ہیں، اب بھی ساری انسانی خدا سے مانگتی ہے۔